बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पैगाम के साथ एजाज़ अहमद हाज़िर खिदमत है। पुराना सुना हुआ शेर है लेकिन बरमहल है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की और घटा दी। वक्त गुजरता जा रहा है, मेरा भी आपका भी। कभी कान लगाकर सुना कि गुजरता हुआ वक्त कहता क्या है, इतनी फुर्सत किसे है। अशबे लैलो नहार में रफ्तार हयात तेज से तेज तर होती हुई कुछ सोचने का मौका नहीं देती, संभलने की मोहलत नहीं मिलती है। क्या किया जाए। ये साल के शमसी साल के आखिरी अय्याम सोचने के लिए पैगाम ने एक मौजू दिया है। हमारे यहाँ इसे पूरी दुनिया में न्यू ईयर नाइट और हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से एक पूरा कल्चर है जो डेवलप हो रहा है, कहीं कहीं हो चुका है। ये क्या है, वक्त के साथ हमारी हयात का ताल्लुक़ क्या है। अच्छा, वो भी वक्त है, ये भी वक्त है। फिर इसके साथ साथ हमारे कुछ अक़दार हैं, हमारी ईमानियात का कुछ तकाज़ा है, वो क्या है। हमें किस तरह से सेलिब्रेट करना है, हमें क्या रवैया इख्तियार करना है। और बिलखुसूस हमारे नौजवानों को जो पुरजोश हैं, जो नए तजर्बात करना चाहते हैं, जिनके पास शबाब जैसी दौलत होती है। आज पैगाम के साथ में हमने मौजू यही रखा है कि जो न्यू ईयर के हवाले से सेलिब्रेशन हैं उस पर हमारा नुक्ता नज़र क्या होना चाहिए। रहनुमाई के लिए हमारी खुशबख्ती हमारे स्टूडियोज़ में बहुत मोहतरम शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आप डीन हैं फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी, और इसके साथ साथ आप एक ऐसे ख़तीब हैं जिनकी खिताबत और तफसीरुल कुरान के हवाले से जो आपकी खिदमत है उसने एक ज़माने को अपना असीर बना रखा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त जैसी कीमती इनायत हम पर फरमाई है। डॉक्टर साहब, साल नौ का आगाज़ हुआ चाहता है। पूरी दुनिया में एक कल्चर है, मैंने तमहीदी जुमलों में भी अर्ज़ कर दिया, और उसके साथ जो कैफियत है वो क्या होनी चाहिए, क्या है, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन मैं पहले आपसे तालिब इल्म जानना चाहता हूँ कि एक वक्त इनफरादी हयात है और एक वक्त इज्तिमाई है। हमारे ख़्याल में वो वक्त गुज़र रहा है, हम खुशियाँ मनाते हैं। मेरा और उस वक्त का बाहम ताल्लुक़ क्या है, मैं इसकी वजाहत चाहता हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब। देखें, जहाँ हम बात करते हैं इंसानी ज़िंदगी की, तो इंसानी ज़िंदगी दो चीज़ों से पहचानी जाती है जी। एक मकान से और एक ज़मान से। जी ठीक। और ज़ाहिर है कि ज़िंदा उसी शख्स को कहा जाता है जो किसी ख़ास ज़माने में हो और किसी ख़ास वक्त पे मौजूद हो। और ये मकान और ज़मान हमारी ज़िंदगी को नापने के पैमाने हैं। जी ठीक। और इसीलिए फ़लासफ़ा ने बहुत तवील बहस की है इस बात पे कि ज़मान और मकान का आगाज़ कब से हुआ। जी। और फिर अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को पैदा किया था तो उसके बारे में भी फ़लासफ़ा को एक बहुत अहम सवाल दरपेश है, ख़ास तौर पर मुस्लिम फ़लासफ़ा को, कि अल्लाह ताला ने किसी ख़ास वक्त के लम्हे का इंतखाब क्यों किया इस कायनात को पैदा करने के लिए। अगर ये कायनात अज़ली व अबदी नहीं, हादिस है, कदीम नहीं, तो फिर ख़ास लम्हे का इंतखाब क्यों किया। तो उसके बारे में इस बहस में एक पहलू जो हमारी ज़िंदगियों के हवाले से बहुत अहम है वो ये कि ज़मान व मकान भी तो अल्लाह की तख्लीक़ है। जी ठीक। तो जब अल्लाह ने कायनात तख्लीक़ की उसके साथ ही ज़मान व मकान तख्लीक़ हुए। जी ठीक। लिहाजा अल्लाह ताला के इरादे को या इस कायनात की तख्लीक़ को वक्त के साथ मुंसलिक नहीं किया जा सकता, लेकिन मौजूदात ज़मान व मकान से मुंसलिक है। और ये इसको आप मकान की डेफिनेशन जो फ़लासफ़ा ने की उसको देख लीजिए। एक चीज़ होगी
اور دوسری ہوگی اس کا جو درمیانی فاصلہ ہے اس کو مکان کہتے ہیں. تو جہاں چیزیں نہیں ہوں گی وہاں مکان نہیں ہوگا. جی ٹھیک. تو اسی طرح سے یہ جو گردش زمانہ ہے جی اس کا تعلق بھی تخلیق کائنات کے ساتھ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ آج زمانہ گھوم کے اسی جگہ آ گیا ہے جس جگہ پہ تھا. جی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہینوں کی وضاحت فرمائی، 4 مہینے حرمت والوں کی وضاحت فرمائی، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم کے وہاں آ گیا جہاں پہ یہ تھا. تو اس کا مطلب غالباً خطبہ حجۃ الوداع خطبہ حجۃ الوداع کے موقع جی. پر. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ یہ جو گھوم کے وہاں آ گیا تو اس کا مطلب ہے ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے جی ٹھیک. اور یہ یعنی سرکلر ہے. جی ٹھیک. جیسے اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ جو دن ہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. تو یہ گویا گردش زمانہ ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں اور اس قدر چینج ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا چیزیں ایک لمحے کے لیے موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس لمحے کے اندر بھی یہ تبدیلی کے مرحلے سے گزر رہی ہوں. جی ٹھیک. اور اشاعرہ نے جو نظریہ جواہر پیش کیا ہے جی وہ بھی اس کی جو فلسفیانہ تفصیلات ہیں اس سے ہٹ کے ڈاکٹر صاحب جو اس کو ہم عمومی نظر سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں ساکن نظر آتی ہیں وہ بھی دراصل اس لمحے تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. جی ٹھیک. اور وہ جو تبدیلی ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ چیزیں جو ہیں اپنی حیت تبدیل کر رہی ہیں، بلکہ وہ اللہ کے حکم کی پابند ہیں. جی ٹھیک. اور ایک چیز وجود پذیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نئے جواہر ہر لمحہ بن رہے ہیں جی ٹھیک. اور پرانے جواہر اسی لمحے ختم ہو رہے ہیں اور پرانے جواہر اسی لمحے ختم ہو رہے ہیں. تو جو ہی یعنی ایک لمحے کے لیے بھی جوہر اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتا. تو جوہر کا جو نظریہ یونانی فلاسفہ نے دیا تھا، اشاعرہ کے نظریہ جواہر نے اس کے اوپر بڑی کاری ضرب لگائی کہ جوہر اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا ہماری زندگی، یہ موجودات، یہ ساکن چیزیں، یہ ہمارے حتیٰ کہ شجر و حجر اور ٹھوس چٹانیں، ان کے بارے میں بھی یہ نقطہ نظر ڈیولپ ہوا کہ یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اٹ سیلف کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لہٰذا یہ جو گردش لیل و نہار ہے یہ گویا ہر لمحہ اللہ کے حکم کی پابند ہے اور اللہ تعالی اس میں ساکن رہنے والی چیزیں بھی ہر لمحہ اپنے بقا کے لیے اللہ کے حکم کی پابند ہیں اور اللہ کے حکم کی محتاج ہیں. جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر وہ چیز جو ہے وہ قائم رہتی ہے، جب اللہ کا حکم نہیں آتا کل یوم ہوا فی شان. جی ہاں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وقت ہر لمحہ وہ کسی نہ کسی معاملے میں ہوتا ہے اور پھر یہ کائنات وسعت پذیر بھی ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں اور پھیلتی جا رہی ہے. اور اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ ہر وقت جو ہے چیزیں نئی سے نئی بنتی جا رہی ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے، اس ساری تمہیدی گفتگو کا مطلب یہ ہے یہ جو گردش لیل و نہار ہے دراصل یہ ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑی ہے اور اس کا تعلق صرف اجتماعی زندگی کے ساتھ نہیں ہے، ہر شخص کی انفرادی زندگی کے ساتھ ہے. وہ چند ثانیے، چند لمحے یا چند سانس جس کو آپ چند سال کہہ سکتے ہیں وہ اللہ سے لے کر آیا ہے، جو لکھ دیے گئے ہیں کہ اس کی یہ عمر فکسڈ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھے مہینے میں جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے کہ اس نے کتنے سانس دنیا میں لینے ہیں. تو گویا یہ اتنی زندگی لے کے آیا ہے. اب جب اس اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں تو ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا بہت ہی قیمتی ہے. جب وہ گزر جاتا ہے، ایک لمحہ جو گزر گیا وہ ماضی کے دھندلکوں میں گم ہو گیا، ہماری دسترس سے وہ نکل گیا. اب ہمارے پاس وہ زندگی ہے جو باقی ہے. اب اس اعتبار سے جتنے وہ چند لمحے ہے زندگی یا چند سال ہے، اس میں ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ ہمیں اس کا احتساب کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس کے بارے میں کوئی چیز ایسی ڈیلیور کر سکے ہیں کہ جو ہماری اخروی زندگی یا بقیہ زندگی اس کے بارے میں کچھ کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہم ذرا آگے چلے گئے. نعمتیں بے شمار، قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ ارشاد ہوا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اچھا، وقت طالب علم سمجھتا ہے کہ یہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی نعمت ہے، باقی تمام انعامات اس کے بعد میسر آتے ہیں. اس بڑی نعمت کی قدر حقیقتاً کیا ہے اور کیسے ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، اصل میں جب ہم وقت کہتے ہیں نا تو وقت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں.
ایک بڑھاپے کا وقت ہے، ایک بیماری کا وقت ہے، واہ۔ ایک تندرستی کا وقت ہے، جی ٹھیک، اور ایک خوشحالی کا وقت ہے، ایک تنگدستی کا وقت ہے۔ لہٰذا اصل میں وقت کی اہمیت ان متعلقہ چیزوں کے ساتھ ہے۔ جی ٹھیک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، تو وہ 5 چیزیں اصل میں وقت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، بالکل ایسا، اور ظاہر ہے وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ جی ٹھیک، تو آپ، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قیامت والے دن جو پوچھا جائے گا اس میں بھی اس وقت کے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، پہلی دونوں چیزیں وقت پر ہیں، اور وقت سے ریلیٹڈ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت ہماری زندگی کا بہت ہی اہم ترین ایک وہ کمپوننٹ ہے کہ اگر اس کے بارے میں ہم احساس رکھیں گے کہ یہ قیمتی ہے، اور اس کے قیمتی ہونے کے ساتھ اس کی قیمت کو متعین کرنے والی جتنی چیزیں ہیں، جب تک ہم ان کی اہمیت نہیں سمجھیں گے ہم اپنی زندگیوں کو ٹھیک طریقے سے یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب قرآن مجید کی تعلیمات میں جو عالم نزا کا وقت ہے، اس وقت میں بھی کوئی وہ جو نقشہ کھینچا گیا کہ وہ کہے گا کہ مجھے چند ثانیے، وہ بھی وقت طلب کر رہا ہے کہ میری زندگی اب ختم ہو رہی ہے، کوئی تھوڑا سا ٹائم نہیں مجھے مل سکتا؟ جیسے اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جتنا کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ جب موت آ جائے تو پھر کوئی شخص یہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، پھر میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اب ظاہر اس وقت تو مہلت نہیں ملے گی، اور یہ مہلت جو ملی ہوئی ہے یہ وہ وقت ہے جو قیمتی وقت ہے، اور اس کی قیمت کا تعین ہمیں ان ساری متعلقہ چیزوں کو ساتھ ملا کے کرنا بھی چاہیے، اور اس کی اہمیت کو سمجھ کے پھر ان کو قیمتی بنانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ہماری ایمانیات میں ایمان بالآخرہ، موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ یہاں جو میں وقت گزار رہا ہوں کہیں جا کر میں نے اس کا حساب دینا ہے، اور یہ زندگی، یہ وقت جو مجھے دیا گیا ہے، یہ مہلت ختم ہونی ہے۔ اچھا، جب ہم لوگ وقت ضائع کریں، اس کی ناقدری کریں، اور گزرتے ہوئے وقت پر افسوس نہ ہو جو گزر گیا ہے، اور جو باقی نقدی ہے اس پر شادیانے بجاتے ہوئے اسے بھی ختم کر رہے ہوں، تو یہ رویہ، اسے ہم کیا شمار کرتے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اصل تو تصور زندگی اور نظریہ حیات کا فرق ہے۔ جی، جس تصور زندگی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جی، ہم اس میں کہیں مشرق کا قصور ہے یا مغرب کا قصور ہے، فلاں نظریات کا قصور ہے، فلاں سوشل سائنٹسٹ کا قصور ہے، کسی کا قصور نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم جہاں سے رہنمائی ملتی ہے ہم وہاں سے لیتے نہیں ہیں۔ کہ تصور زندگی یہ ہے جو اسلام نے دیا کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی موجود تھا، جی ٹھیک، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی موجود رہے گا۔ واہ، نہ وہ نقطہ آغاز ہے جب انسان اس دنیا میں آیا، اور نہ وہ نقطہ اختتام ہے اس کی زندگی کا جب یہ اس دنیا سے چلا جائے بے گا۔ شک، اور اسی طرف جو آپ نے اقبال کے شعر کی طرف اشارہ کیا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ لیکن وہ جو دوام زندگی ہے وہ کتنی لمبی ہے ہم اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا آغاز ہے، اس کا اختتام کوئی نہیں اس زندگی کی۔ اس سے ماقبل جو زندگی تھی عالم ارواح کی، وہ کتنی لمبی تھی ہمیں اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ان ساری زندگیوں میں جو مختصر ترین عرصہ حیات ہے یا مرحلہ حیات ہے وہ یہ ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک کا ہے۔ اس عالم آب و گل میں جو وقت ہے یہ سب سے مختصر اور سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ قیمتی یہ ہے، واہ، اس لیے کہ ہمیشہ کی زندگی جو بعد میں آنے والی ہے اس زندگی کا انحصار ان لمحات پر ہے جو اس مختصر سے زندگی میں ہم گزار رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لمبی زندگی میں درمیان میں کمرہ امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سبحان اللہ، یہ دارالامتحان ہے۔ اور امتحان میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو جی، تو کمرہ امتحان میں جب طالب علم بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے پاس تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ اس کی، لیکن جو لائق طالب علم ہوتا ہے وہ ایک لمحہ جس کو احساس ہو کہ میں امتحان، جس کو یہ احساس ہو کہ یہ امتحان میری زندگی میں کیا امپیکٹ ڈالے گا۔ ہم ضرور جاننا چاہیں گے پیغام کے سارے ناظرین اور ہم جو طالب علم ہیں کہ ایک کمرہ امتحان میں، اس دارالامتحان میں ایک لائق طالب علم کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور وقت کو کیسے گزارنا ہے۔ آپ کی اجازت سے ایک بریک ناظرین،
بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، میری اور آپ کی زندگیوں سے براہ راست تعلق ہے۔ ہم سب زندہ ہیں، مہلت حیات سے مستفید ہو رہے ہیں، ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے؟ بریک کے بعد جانیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ویلکم بیک ناظرین، آج پیغام کے ساتھ میں سال نو کے آغاز اور اس کی تقریبات، اس سے ہم نے اخذ کیا ہے اپنے موضوع کو، سیکھنے کی بات کو کہ وقت کیا ہے اور ہمیں وقت کیسے گزارنا ہے اور اس سے آؤٹ پٹ کیا لینا ہے۔ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سال نو مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی، اور ہم جو مسلمانان عالم ہیں وہاں ایک بات ہر سال شد و مت سے ہوتی ہے، دیکھیں نہیں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، لیکن بات تو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کون سا رویہ ہے جو میرے دیکھنے والے، آپ کے سننے والے، چاہنے والے اختیار کر لیں، جس کے نتیجے میں ہمارا یہ وقت محفوظ ہو جائے؟ دیکھیں، بریک سے پہلے جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ تصور زندگی کا فرق ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا یہ تصور امتحان کا نہیں ہے، جی، وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ، جی ٹھیک، اور یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی، میں نے بس جو کھانا پینا ہے، جو موج کرنی ہے وہ ادھر ہی کرنی ہے، بابر بکوش ایش، بابر بیش کوش کے بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں۔ اگر وہ اس کی یہی پوری زندگی کی تمنا، پوری زندگی کی پلاننگ، منصوبہ بندی یہی ہے، جی ٹھیک، تو اس کی فکر کیا ہوگی کہ اس کو گزرتا ہوا لمحہ کوئی احساس نہیں دلائے گا، اللہ اکبر، اور گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ جب اس کو 1 گھنٹہ گزرا امتحان میں، تو اس کو اگر یہ احساس نہیں ہے کہ امتحان کا میرا 1 گھنٹہ گزر گیا ہے، جی، تو وہ تو بے فکری میں رہے گا۔ اور جس شخص کو امتحان کا احساس ہے، جی، اس کو گزرتے وقت کے ساتھ اس کی فکر بڑھتی جائے گی۔ جی، جو ہی وقت گزرا اس کی تو فکر بڑھے گی، اور جیسے جیسے اس کا وقت کم رہتا جا رہا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں پھولتے جا رہے ہیں، اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اور لہٰذا جو امتحان کا احساس کرتا ہے جی، اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، اور جو امتحان کا احساس نہیں کرتا اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اس کو ایک ہمارے کسی بزرگ نے موت کے حوالے سے جو کتاب لکھی، اس میں ایک تمثیلی انداز میں ایک بات لکھی ہے، کسی شخص کے خواب کے طور پر انہوں نے ایک کہانی لکھی، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں کو، اور خاص طور پہ طرز زندگی کو بہت ڈپکٹ کرتی ہے درست طور پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو خواب میں پیچھے شیر لگ گیا، جی ٹھیک، اور وہ شیر سے بھاگتا بھاگتا ایک درخت پہ چڑھ گیا۔ جی ٹھیک، جب وہ درخت پہ چڑھ گیا اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب میں محفوظ ہو گیا ہوں، تو شیر وہاں پہ نیچے بیٹھ گیا ہے اور وہ اس کا انتظار کر رہا ہے، یا اس کو دیکھ رہا ہے بھی کسی طریقے یہ نیچے اترے۔ تو اچانک وہ یہ دیکھتا ہے کہ نیچے اس کے بالکل نیچے کنواں ہے، اور اس کنویں کے اندر ایک کالا ناگ جو ہے وہ پھن پھیلائے، اور وہ اس کا انتظار کر رہا ہے منہ کھولے۔ اب وہ اس سے اور زیادہ پریشان ہوا، تو پھر اس نے دیکھا کہ 2 چوہے ہیں وہاں پہ، ایک سیاہ کلر کا اور ایک سفید رنگ کا، اور دونوں جو ہیں وہ اس کی اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ نیچے سانپ ہے، شیر بھی بیٹھا ہے، شیر ہے، سانپ ہے، اور وہ چوہے جو ہیں وہ اس کی شاخ کو کاٹ رہے ہیں، اور اسی دوران وہ اس کو سہارا ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر شاخوں کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے، تو ایک شاخ پہ اس کو شہد کا چھتا لگا ہوا نظر آتا ہے، اور اس میں سے شہد ٹپک رہا ہے، تو اس کے ایک قطرے کو وہ اپنے منہ میں لیتا ہے، تو وہ بہت ہی لذیذ شہد ہے، تو وہ اس قدر اس کی لذت کے اندر مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ شہد ہی چاٹنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی سچویشن کیا ہے اور وہ کتنے خطرات میں گھرا ہے، وہ اس سب کو بھول جاتا ہے، اور وہ اسی میں مشغول ہو کے اور مگن ہو کے وہ چاٹتا رہتا ہے کہ بالآخر وہ جو چوہے ہیں وہ اس کی شاخ کو کاٹ دیتے ہیں، اور وہ ایک دم جب نیچے گرنے شروع ہوتا ہے اس کی شاخ، تو اس کو ایک دم سارے خطرے یاد آ جاتے ہیں کہ میں کس قدر خطروں میں گھرا ہوا ہوں، اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا تھا، اور وہ اپنی تعبیر کسی سے پوچھتا ہے، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ جو شیر تیرے پیچھے لگا وہ تیری موت ہے، اور وہ تو پیچھے ہی ہے، اور موت انسان کا پیچھا کر رہی ہے، اور جو 2 چوہے شاخ کو کاٹ رہے ہیں وہ کالا اور سفید، وہ دراصل دن رات ہیں، وہ جو لمحہ لمحہ زندگی گزرتی جا رہی ہے،
اور وہ جو کنویں کے اندر سانپ جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے وہ قبر ہے، ٹھیک، اور وہ جو شہد ہے وہ دنیا ہے۔ ہائے، اور انسان دنیا کے اس مٹھاس اور لذت کے اندر مگن ہو کے بھول گیا ان سارے خطرات کو، تو اب وہ جشن منائے اس شہد کے قطرے کی وجہ سے، اور وہ یہ سمجھے کہ جناب شہد کا قطرہ چاٹتے مجھے 1 سال اور گزر گیا ہے اور 1 سال اور گزر گیا ہے، تو وہ تو دراصل غفلت کی زندگی گزار رہا ہے ان خطرات سے، جس امتحان کی زندگی میں یہ پھنسا تھا۔ تو قرآن نے جو کہا کہ یہ تو موت اور زندگی کا کارخانہ یہ ہے ہی امتحان کے لیے، تو اگر امتحان کا تصور نہیں ہوگا تو پھر جشن بھی منائے جائیں گے، اور پھر یہ اس طرح کی عیاشیاں بھی کی جائیں گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں بھی کی جائیں گی، اور انسان یہ سمجھے گا کہ یہ دنیا ہے، اس میں جتنی لذت اٹھانی ہے اٹھا لیں، اور باقی سارے خطرات وہ اس کے پیچھے ہیں۔ حقیقت نہیں بدلتی، زندگی وہی ہے، تصور زندگی کی جس کا ٹھیک ہے اس کی زندگی بھی یہی ہے کہ موت اس کو آنی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کل نفس ذائقۃ، جس کا انکار کوئی دہریہ اور کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا، کوئی ملحد بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ موت تو پیچھے ہے، بس انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی میں سے یہ سارے اسی کے شاخسانے ہیں۔ آپ نیو ایئر نائٹ منائیں، یا آپ سال کے بعد جشن منائیں، یا آپ زندگی میں بڑا ہونے کو اپنی خوشی اور کامیابی تصور کریں، دراصل تو امتحان کی زندگی میں لمحہ لمحہ کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، اور قرآن نے جو تصور دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے اگر ایمان ہے اللہ کے دیے ہوئے کانسیپٹ کے اوپر، تصور زندگی کے اوپر، تو پھر تمہیں لمحہ لمحہ فکر کرنی چاہیے کہ تم اس لمحے کو قیمتی بنا کے آگے کیا بھیج رہے ہو، اس لمحے میں کیا کمایا ہے جو تمہیں کل کلاں اصل زندگی میں جو دارالجزا ہے، جہاں پہ جزا ملنی ہے، اس کے لیے کیا کمائی کی ہے، اس بات کی فکر کرو۔ جو فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے گزرا ہوا سال لمحہ فکریہ ہے، اور جو جشن منانے والے ہیں وہ گویا اس تصور زندگی سے آ رہی ہیں جو دراصل تصور زندگی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت وضاحت آ گئی، اور بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں آپ نے فرما دی۔ ایک الجھن ہے ڈاکٹر صاحب، ہماری ایمانیات کا تقاضا وہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ غفلت سے پاک زندگی گزاری جائے۔ جو ایمان سے محروم ہیں وہ جو چاہے سو کریں، ان کا تصور حیات ہی مختلف ہے۔ ہم جو اس نعمت سے فائدہ مند ہیں، متمتع ہیں، ہمیں نظریہ حیات بھی موجود ہے، تصور حیات بھی موجود ہے، پھر ہم جو زندگی میں وہی رنگ اختیار کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا میڈیا شور مچاتا ہے کہ پوری دنیا میں جی ہیپی نیو ایئر نائٹ، اور اس میں مدہوشی ہے، مشاغل مختلف طرح کے جو سارے شیطان نے جو گھیر لیا ہے۔ اچھا، جو نظریہ حیات نہیں رکھتا وہ تو کر رہا ہے، ہم جو مسلمانان عالم ہیں ہم نظریہ حیات رکھنے کے باوجود ایسے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی رہنمائی کا سورس اسے نہیں رکھا جو ہمارے رہنمائی کا سورس ہونا چاہیے تھا، جی، اور وہ رہنمائی کا سورس تو اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اگر ان دونوں کے ساتھ انسان چمٹا رہے اور ان دونوں سے منسلک رہے تو اس سے وہ رہنمائی ملتی ہے جو گمراہی سے بچاتی ہے، اور وہ ہم اس سے دور ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے۔ جب ہم ان دو چیزوں سے چمٹے نہیں رہے تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ لازماً گمراہ ہو جاؤ گے جب تم ان چیزوں کے ساتھ منسلک نہیں رہو گے۔ تو ظاہر ہم جب ان سے منسلک نہیں رہے، ہمارے سورسز آف گائیڈنس چینج ہو گئے ہیں، تو اس سے اصل میں ہماری زندگی کا تصور بدلا ہے۔ اب ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی یہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسلام جو کہ رسمیات کا نام رہ گیا ہے آج کے دور میں، سیلیبریشنز کا نام، کہ جناب سیلیبریٹ کر لیں، تہوار منا لیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مسلمانی کا یا اسلام کا یہی تقاضا ہے، حق ادا کر دیا ہم نے، اور بس ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ ان رسمیات میں آپ اندازہ کریں کہ آپ اس وقت سوشل میڈیا میں دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑی اخلاص کے ساتھ یہ پوسٹ لگاتے ہیں اور یہ آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ جو نیو ایئر نائٹ ہے، یہ جو 31 دسمبر کو سال ختم ہو رہا ہے اور 1 جنوری کو شروع ہو رہا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا ہے۔ ہمارا سال تو اسلامی سال ہے، ہمارا سال تو 1 محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا سال وہ ہے۔ ہمیں گویا سال کا جشن، گویا وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے اگر جشن منانا ہے تو ہم 1 محرم الحرام کو منائیں، حالانکہ یہ سال آپ کا گزرا، چاہے وہ اسلامی حساب سے گزرا،
چاہے آپ کا عیسوی حساب سے گزرا، جس بھی حساب سے گزرا، آپ کا وقت گزرتا جا رہا ہے، اس گزرے ہوئے وقت پر پچھتانے کی بجائے، اس پر فکر کرنے کی بجائے کہ میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے، ہمارا دینی تصور بھی اس قدر بگڑ چکا ہے کہ ہمیں اس میں بھی صرف ایک سیلیبریشن کی طرف دھیان جاتا ہے کہ سیلیبریشن اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو اس طرح ہمارا کی سال ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا سال ہی نہیں ہے، تو ان کا سال ہمارا سال وہ ہے، ہم وہاں اس کو دیکھیں۔ اور اسی طرح سے دیکھیں، یعنی مختلف اوقات کے تعین کے اعتبار سے صرف انسان اپنا ڈیفرنس آف اوپینین دیتا ہے، اور اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا تعلق تو تصور زندگی کے ساتھ ہے۔ ہم یہ فکر کریں کہ یہ بھائی جشن منانے کی بات نہیں ہے، یہ محاسبہ کرنے کی بات ہے، اور یہ اپنا حساب کتاب کرنے کی بات ہے، چاہے آپ اس کو اسلامی سال کے حساب سے کر لیں، اور چاہے آپ اس کو کسی دوسروں کی کیلکولیشن کے حساب سے کر لیں۔ وقت ہے، وہ نہ مبارک ہوتا ہے نہ منحوس ہوتا ہے، وقت اللہ کا ہے، نہ وہ عیسائی ہوتا ہے نہ وہ مسلمان ہوتا ہے، وقت اللہ کا ہے۔ اس اللہ کے دیے ہوئے وقت کو ہم نے جب جس طرح سے یوز کرنا ہے تو وہ وقت مبارک بھی ہو سکتا ہے، وہ وقت منحوس بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں، اور وہ ہمارے اپنے لیے ہے، اور اپنے لیے، یعنی قرآن نے ان ایام کو جس ایام میں قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، ان کو ایام النحسات کہا کہ وہ منحوس دن تھے، اور وہ کتنے تھے؟ 7 لیال و 8 ایام۔ قرآن کہتا ہے وہ 7 راتیں اور 8 دن عذاب آیا۔ اس کا مطلب ہے سارے دن اس میں آگے، اس میں جمعرات بھی آئی، اس میں سوموار بھی آئی، اس میں جمعہ بھی آیا، جن کو ہم مبارک دن کہتے ہیں وہ بھی آئے، اور وہ سارے کے سارے منحوس قرار پائے۔ تو اس کا مطلب ہے انسان کے اپنے کردار سے دن منحوس یا مبارک ہوتا ہے، اس کا تعلق کسی اس کانسیپٹ کے ساتھ نہیں ہوتا کہ آپ نے چونکہ وقت کی کیلکولیشن عیسوی ایئر کے ساتھ، عیسوی سال کے حساب سے کی ہے تو اب یہ عیسائیوں کا ہو گیا، ہم اسلامی حساب سے کریں گے تو اسلامیوں کا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب، وقت گزرنے کا اگر احساس ہے تو چاہے آپ دسمبر میں ہو تو چاہے وہ ذی الحج میں ہو، وہ اگر احساس ہے تو اس کا تعلق آپ کے عمل کے ساتھ ہے، اور اگر وہ احساس نہیں ہے تو آپ چاہے ذی الحج میں ہوں، چاہے دسمبر میں ہوں، اور چاہے آپ محرم سے سال شروع کریں اور چاہے آپ جنوری سے سال شروع کریں، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ اور سوالات ہیں جو ہمارے اذہان میں اور ہم سے کیے بھی گئے ہیں، آپ سے رہنمائی چاہیں گے۔ ایک بریک، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آج پیغام کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بڑا اہم موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایک سال ختم ہو رہا ہے، ایک سال شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے قمری اور عیسوی کا بھی بات سنی ڈاکٹر صاحب سے، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب جو سورج ہے اور چاند ہیں دونوں اللہ کے ہیں، اور ہماری چاند کے ساتھ ماہ سال کا تعلق اور سورج کے ساتھ ہماری ساری عبادات کا تعلق، اس وقت میں ظہر ہے، یہ فجر ہے، طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے کے بعد، تو یہ تو ایک تقسیم ہم نے بنا لی۔ ایک بات میں چاہتا ہوں، ہمارے دیکھنے والوں میں جو نوجوان ہیں بڑے فیسینیٹ ہوتے ہیں، جوانی تھرل ہے، اور اگرچہ 5 سوال آپ نے فرمایا اس میں زندگی کا سوال بھی ہے، لیکن شباب کا سوال الگ ہے، اور یہی اس جوانی کے ایام کی اہمیت کے لیے میں سمجھتا ہوں بات کافی ہے سمجھنے کی خاطر، اگر ہم سمجھ جائیں تو جو نوجوان ہیں ہمارے دیکھنے والے، سننے والے، اور وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، 100 سے زیادہ ممالک میں پیغام کا پیغام اور آپ کی بات جا رہی ہے، تو نوجوانوں کو الدنیا مدرۃ الآخرہ، اس کی میں سمجھتا ہوں تعلیم کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کے قیمتی الفاظ چاہیے اس کے لیے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو دارالامتحان سمجھیں گے تو پھر وہ آپ کو آخرت دارالجزا وہ آپ کے ذہن میں رہے گی۔ جب دارالجزا ذہن میں رہے گی تو پھر آپ کا جواب دہی کا تصور ذہن میں رہے گا۔ جب جواب دہی کا تصور رہے گا تو پھر آپ کو فکر لاحق ہوگی کہ میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا، جب یہ سوال مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ ہے وہ احساس جو یہاں ان لمحات میں اگر رہا، جو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اور وہ ڈر کیا ہے؟ یہی کہ میں کیا جواب دوں گا۔ اگر جواب، میں تو اپنے نوجوانوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح کی زندگی بھی تم گزارنا چاہتے ہو گزارو، لیکن اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار رکھو۔ جو نماز نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، لیکن اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار رکھے۔ جو اپنی جوانی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے، جو کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی،
وہ جس اللہ نے یہ زندگی اور یہ جسم دیا ہے اس کو دینے کے لیے جواب تیار رکھے. دنیا والوں کو تو مطمئن کرنے کے لیے آپ کے پاس ہزار دلائل ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کو دینے کے لیے آپ کے پاس کیا جواب ہے, وہ جواب تیار رکھیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا وہ جو جواب دہی کا تصور ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ والا, اگر وہ دل میں رہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کے اندر غالباً کہ جہاں یہ فرمایا نا کہ رزلٹ کارڈ جو ملیں گے کچھ کو دائیں ہاتھ میں اور کچھ کو بائیں ہاتھ میں, تو جن کو دائیں ہاتھ میں, کامیاب لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور ناکام لوگوں کو بائیں ہاتھ میں, وہاں وہ رزلٹ کارڈ لینے کے بعد ان کے جو تاثرات ہوں گے اللہ کریم نے وہ تاثرات بھی بیان کیے ہیں. اس میں جو دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ ملے گا کامیاب لوگوں کا, ان کا تاثر یہ اللہ کریم نے بیان کیا ہے کہ وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. ایک تو وہ کہے گا لوگو آؤ دیکھو یہ میرا اعمال نامہ. وہاں پہ وہ ایک بات کہے گا, انی ظننت انی ملاق حسابیہ. دنیا میں جب میں زندگی گزار رہا تھا تو لمحہ لمحہ مجھے یہ یقین تھا کہ ایک دن میرا حساب مجھے ملنے والا ہے, یہ میرا رزلٹ کارڈ مجھے ملنے والا ہے. اس لمحے کے لیے میں تو منتظر تھا اپنی پوری زندگی. اور انی ظننت انی ملاق حسابیہ, جب میں زندگی گزار رہا تھا تو ہر لمحے مجھے اس اعمال نامہ ملنے کی فکر تھی. اور صاف ظاہر ہے پھر وہ لمحات کا رنگ ہو گیا. یہ ہے اصل میں بات. یہ اگر فکر آ گئی اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اس دن کے لیے کیا آگے بھیجا ہے, یہ وہ فکر ہے اگر لاحق ہو جائے تو ہمارے یہ لمحات قیمتی ہو جائیں گے. تو نوجوانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر یہ بات اپیل نہیں کرتی اور یہ بات ان کے قلب و ذہن پر اور ان کے طرز عمل پر اثر نہیں ڈالتی کہ انسان کے قدم نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. اور ان میں ایک عمر کا سوال جیسے آپ نے کہا الگ ہے کہ عمر کہاں گزاری, اور اس میں جو جوانی کا حصہ ہے جو صلاحیتوں کے اعتبار سے عروج کا زمانہ ہے اس کا الگ سوال ہے کہ شباب جو ملا تھا وہ کہاں پرانا کیا اور اس کو کہاں ضائع کیا اور وہ صلاحیتیں کہاں لگائیں. تو یہ ہے اصل وہ سوالات. اور پھر رزق کہاں سے کمایا, مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا, اور پھر علم جو حاصل کیا اس کے اوپر کتنا عمل کیا. یہ سوالات ان کے جواب دینے ہیں. یہ اگر آج فکر لاحق ہو جائے تو میرا خیال ہے طرز زندگی بدلنے کے لیے یہی کافی ہے. اور انسان کو جتنا زیادہ یہ فکر, جس کو موت کی فکر لگ گئی, جس کو آخرت کی فکر لگ گئی, جس کو اپنے امتحان کی فکر لگ گئی, اس سے زیادہ اور کوئی شخص جو ہے وہ اپنے لمحات کو قیمتی بنانے والا نہیں ہو سکتا. اور یہ بہرحال ذہن میں رکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اگر وہ الفاظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں وہ ہمیں اپیل نہیں کرتے تو میری آپ کی گفتگو کیا حیثیت رکھتی ہے. ہم جتنے مرضی یعنی چکنے چپڑے انداز میں کہیں یا جتنے مرضی ہم اچھا اسلوب اور اچھی کمیونیکیشن کے ساتھ ہم بات کر سکیں, ہماری بات کیا حیثیت رکھتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خود فکر مند رہتے بھی تھے اور ایسی باتیں آپ ارشاد فرماتے رہتے تھے جس سے فکر لاحق ہو. مثلاً براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردے کو دفنا کے, بلکہ دفنانے کے دوران قبر ابھی تیار ہو رہی تھی تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں انتظار میں, تو آپ بھی بیٹھے تھے. تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے جیسے آپ کچھ سوچتے رہے, اور یہی فکر ہے کہ آدمی کدھر جا رہا ہے اور اس کا اینڈ ہو گیا, موت آ گئی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی حدیث ارشاد فرمائی, اور اس لمبی حدیث کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ موت دراصل دار الجزا کا جو رزلٹ ملنے کا جو دور ہے اس کا آغاز ہے. دار الامتحان کا اینڈ اور دار الجزا کا آغاز. اس آغاز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ ڈیفائن کیا, جس کا تصور زندگی آخرت کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ڈرتا رہا کہ میری آخرت صحیح ہو جائے, دنیا جیسی بھی ہے آخرت صحیح ہو جائے. جو اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور سے لرزتا رہا اس کی موت, اور جو شخص بے فکری سے یہاں زندگی گزارتا رہا اور اس کو آخرت کی کبھی فکر لاحق نہیں ہوئی, اس کی موت, ان دونوں کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظاہری طور پر موت ایک جیسی ہے, در حقیقت الگ الگ ہے. وہ جو بلکہ جس وقت ابھی موت کا وقت آتا ہے آدمی ادھر ہی پڑا ہوتا ہے دارالامتحان میں, گویا امتحان ختم ہونے کو ہے
اور اس وقت جو فرشتہ آتا ہے جان نکالنے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کی زندگی کیسے ہونے والی ہے. فرمایا کان کے پاس آ کے جو مومن آدمی ہے اس کے کان کے پاس آ کے فرشتہ کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس الطیبہ، ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح. یعنی آپ اندازہ کریں ابھی ادھر دنیا میں لیٹا ہے اور کان میں فرشتہ آ کے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی، نکلو باہر، الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، اللہ کی مغفرت اور رضامندی تیرا انتظار کر رہی ہے. یہ ہے فکر. اچھا، اور جو دوسرا ہے اب اندازہ کریں جس کو یہ اس دنیا میں پڑے ہوئے کان میں یہ آواز پڑے کہ اللہ کی مغفرت، خوش کن جملہ ہوگا اس اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی تیرا انتظار کر رہی ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتخرج تسیل، وہ یوں بہاؤ کی صورت میں نکلتی ہے، تیرتی ہوئی نکلتی ہے. کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، جیسے پانی کی مشک بھری ہوئی ہو اور اس کا بند کھول دیا جائے تو سارا پانی ایک دم نکل جاتا ہے. وہ یوں بھاگ کے نکلتی ہے کیونکہ اس کو پتہ چلتا ہے میرا آگے انجام کیا ہونے والا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو کافر اور منافق ہے اس کو آ کے فرشتہ کان میں کیا کہتا ہے، کفن لے کے آتے ہیں جہنم سے، بدبودار کفر ہوتا ہے، اور آ کے یہاں بیٹھتا ہے اور کان کے پاس کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اخرجی، نکلو، الی سخط من اللہ و غضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف نکلو. اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے. اب آپ اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی موت دے. جس کو دنیا میں پڑے ہوئے امتحان کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور کان میں آواز پڑے کہ اے ناپاک روح، تو اللہ کی ناراضگی اور غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، وہ جو روح ہے نا وہ نکلنے کی بجائے وہ جسم میں چھپتی پھرتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، تاکہ اس کو نکلنا، کیوں نکلے، کیسے نکلے وہ، لہٰذا وہ بھاگتی پھرتی ہے. پھر فرشتے اس کو پکڑ کے کھینچ کے نکالتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس میں مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ اس طرح پھر کھینچ کے نکالتے ہیں جیسے گرم سلائی گیلی اون کے اندر ڈال دی جائے اور اس کو کھینچا جائے جیسے وہ اون تار تار ہو جاتی ہے، اس طرح سے پورا وہ انسان تار تار ہو جاتا ہے. اور قرآن نے کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، کہ کھینچ کر نکالنے والے فرشتوں کی قسم اور بند کھول کر جان نکالنے والے فرشتوں کی قسم. اور وہ جو خاردار، یہ بھی ایک مثال ہے کہ جیسے خاردار کانٹوں والی کوئی جھاڑی ہو اور اس کے اوپر ریشمی کپڑا ڈال دیا جائے تو اس کو پکڑا جاتا ہے، جس طرح وہ تار تار ہو جاتی ہے. تو یہ اصل میں دنیا کی زندگی جس طرح سے گزاری ہوگی. دیکھیں موت جو ہوتی ہے نا وہ ایمان کی یا کفر کی نہیں ہوتی. اصل میں موت جو ہے نا ایمان یا کفر کی نہیں ہوتی، اصل میں زندگی ایمان یا کفر کی ہوتی ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو یہاں ایمان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے گزار لے، اور جو کفر کی زندگی گزارنا چاہتا ہے گزار لے. جس طرح کی وہ زندگی گزارے گا اس طرح کی اس کی موت بن جائے گی. لہٰذا موت اٹ سیلف نتھنگ، موت ہم خود بناتے ہیں کہ چاہے ہم ایمان والی بنا لیں چاہے ہم کفر والی بنا لیں، جس طرح کی ہم نے زندگی گزاری ہوگی اور موت ویسی بن جائے گی. اور زندگی ہم جو گزار رہے ہیں وہ یہی ماہ و سال ہیں، یہی ایام ہیں، یہی گزرتے ہوئے لمحات ہیں. اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت تو وقت یوں اتنا تیزی سے گزرے گا، یتقارب الزمان، یعنی جس طرح سے یہ اینڈ اپ ہو رہا ہے اور یہ زندگی ختم ہو رہی ہے اور اجتماعی طور پر یہ کائنات اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، وقت تیز ہو جائے گا اور یہ قریب آ جائے گا. اور اس طرح سے آپ نے فرمایا، اس کی مثال آپ نے فرمائی کہ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے، اور مہینہ اس طرح سے گزرے گا جیسے ایک ہفتہ گزرتا ہے، اور ہفتہ اس طرح سے گزرے گا جیسے دن گزرتا ہے، اور دن ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ، اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے آگ کا شعلہ ابھرا اور ابھر کے بجھ گئے، چنگاری بجھ گئی. اور اس طرح سے زندگی گزرتی جا رہی ہے اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے. اصل بات تو اس کی فکر کرنے کی ہے، محاسبہ کرنے کی ہے. اگر آج ہم اس فکر کے ساتھ اپنی گزری ہوئی زندگی اس اعتبار سے جب دیکھتے ہیں، اس تصور زندگی کے ساتھ، اس اسپیکٹ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، آخرت کے اس ایمان کے ساتھ اور موت کی اس فکر کے ساتھ جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر سال گزرنے پر جشن بنتا ہی نہیں.
یا سال گزرنے پر محاسبہ ہی بنتا ہے کہ انسان کی فکر بڑھے، انسان زیادہ پریشانی میں آئے اور اپنی آخرت درست کرنے کے لیے پھر سے ایک عہد جدید کرے کہ اللہ میں نے پچھلا سال تو غلطیوں اور کوتاہیوں میں گزار دیا، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے، اور میں اگلی زندگی چاہے وہ چند لمحے ہے یا چند سال ہے، اللہ وہ میں تیری مرضی سے گزاروں گا۔ یہ وہ عہد کرنے کا موقع ہے جب یہ کوئی بھی سال، یہ کوئی بھی یونٹ، یعنی زمان کا کوئی بھی یونٹ، کوئی بھی اکائی وہ گزرتی ہے، چاہے وہ صبح و شام کی ہو، چاہے وہ گھنٹوں کی اکائی ہو، چاہے وہ ہفتوں کی ہو، اور چاہے وہ مہینوں اور سالوں کی ہو، ہر اکائی دراصل ہمیں وہ جو شروع میں آپ نے شعر پڑھا تھا، یہ تو منادی ہے، ایک گھڑیال ہے جو ہمیں منادی کر رہا ہے کہ ہم اپنی فکر کر لیں کہ پیچھے وقت بہت تھوڑا رہ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ایک عجیب مرحلے پر بات مکمل ہوئی ہے، دعائیں بہت سی آپ کے لیے۔ ناظرین، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لیں اس سے پہلے کہ ہم سے حساب لیا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وہ کیا کہا کرتے تھے کہ یا اللہ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، مجھ سے آسان حساب لینا۔ کس کا حساب؟ نعمتوں کا حساب۔ نعمتوں میں بہت بڑی نعمت وقت، گزرتے ہوئے وقت پر جتنا بھی اچھا گزرا ہو کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ بڑی تقریب ہم کرتے ہیں نا، بعد میں افسوس کرتے ہیں یہ رہ گیا، اگر یہ بھی ہو جاتا تو پھر کیا بات ہے۔ انسانی کوششیں ناتمام رہتی ہیں، ناتمام کوششوں پر تعصف کی بجائے تربیہ ماحول بنا لینا، اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی زندگی رکھتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو فرمائی اور جس طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ذرا وقت ملے ان باتوں پر دھیان دیجیے، شاید ہماری موت آسان ہو جائے۔ آئیے مرنے سے پہلے محاسبہ نفس کر لیں، آئیے حساب سے پہلے اپنا حساب خود کر لیں کہ یہ نہایت آسان، وہ نہایت مشکل۔ اللہ رب العزت ہمیں گزرتے ہوئے ان لمحات پر آنے والی زندگی کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زندگی یہاں کی نہیں ہے، زندگی تو پھر ایک شروع ہونی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو دعویٰ ایمان کرتے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یہ رات، یہ آتے ہوئے لمحات، بچے ویلنگ کرنے جا رہے ہیں، نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ والدین کو خبر ہونی چاہیے نہیں، اور وہ کیوں جا رہے ہیں عشاء کے بعد رات کے لمحات میں باہر کہاں جا رہے ہیں؟ وساوس کی دنیا میں شیطان کے اسیر بننے، یا ہم نے اپنے پاس بٹھا کر انہیں گھر میں اجتماعی طور پر توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے اور اپنے رب کے سامنے گڑگڑانا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے اس گزرتے ہوئے لمحات میں جو غلطیاں ہوئی ہیں صرف نظر فرمائے، اور آنے والے لمحات کو اپنی اطاعت میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔